स्टेज पे आराम से बैठ जाए। तुम भी उधर थोड़ा सा बोलो ना। और पीछे आए ना, बैठ जाओ। पीछे है, पीछे है, पीछे है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो कोहाट, माशाअल्लाह, गर्मी में मैं आप सबको देख रहा हूं। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। शहरों में जाना पड़ता है, पेशावर जाना पड़ता है, मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, और मैं खास तौर पे आज मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूं जो रोजी कमाने के लिए अपने बीवी बच्चों से दूर होते हैं, अपने माँ बाप से दूर होते हैं, जो साल में एक छुट्टी मिलती है ईद पे अपने बीवी बच्चों को मिलने आते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये जो आपके मसले मसाइल हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला, फिर कीमतें बढ़ रही हैं, जो सबसे मुश्किल दूसरा मसला कि हर दूसरे दिन महंगाई हो रही है। जैसे जैसे महंगाई होती है गुर्बत बढ़ जाती है, और फिर ज्यादातर आप इस इलाके में और नीचे चले जाओ, करक, दिया खान, पानी की कमी है, पानी नहीं मिलता। तो मैं आज आपको बताने लगा हूं, नौजवानों आराम से सुनना मेरी बात, क्योंकि मुझे अभी 25 जुलाई से पहले तो आपके पास नहीं आ सकूंगा, इसलिए सुने कि इंशाल्लाह अगर आपकी हुकूमत आती है, मैंने आप सबको आगे बुलाया इसलिए नहीं कि आप शोर करें, आप चुप करके मेरी बात सुनें, ओके? इसलिए आगे आपको बुलाया। अच्छा, शाबाश। देखें, एक कौम, मैं तो आपको एक मुल्क का नाम बताता हूं, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। सुन ले जरा, मैं वहां गया हुआ हूं, पहाड़ी इलाका, वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, वहां के लोग खुशहाल हैं। वहां पाकिस्तानी कई स्विट्जरलैंड में रोजगार लेने के लिए गए हुए हैं। क्या वजह है कि एक मुल्क जिसके पास ना कोई वसाइल है, पहाड़ है, खूबसूरत पहाड़ है, लेकिन जो आपके पाकिस्तान में अल्लाह ने जिस किस्म के पहाड़ दिए हैं, कोई मुकाबला नहीं आपका और स्विट्जरलैंड का। अल्लाह ने जितने खूबसूरत और मुख्तलिफ पहाड़ पाकिस्तान में दिए हैं, हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश, सुलेमान रेंज, सॉल्ट रेंज, यानी मुख्तलिफ किस्म की यहां अल्लाह ने ऐसी खूबसूरती दी है। स्विट्जरलैंड में नहीं है, चुप करके खड़े हो जाए, स्विट्जरलैंड में ऐसी खूबसूरती नहीं है, लेकिन वहां अरबों अरबों, जितना पाकिस्तान का बजट है उतनी सिर्फ स्विट्जरलैंड में टूरिस्ट जाते हैं। वो सिर्फ टूरिज्म से, और वहां गाय होती हैं, गाय से वो दूध निकाल के चीज बनाते हैं, और वो अमीर तरीन मुल्क है। अब सोचे कि हमारे से स्विट्जरलैंड कितना अमीर मुल्क है, और हमें अल्लाह ने यहां जरखेज जमीन दी। हमारे पास जो ये जमीन है पाकिस्तान में, ये हम अगर यहां सही तरह जमीन को इस्तेमाल करें तो दुनिया के गरीब लोगों को अनाज भेज सकते हैं। हमारे पास अल्लाह ने तांबे के रिजर्व दिए हैं, थर के अंदर कोयले के रिजर्व, सोना,
بلوچستان کی اور وزیرستان کی پہاڑیوں میں سونا، تانبا، مختلف قسم کی مدنیات، گیس یہاں ہے. اگر تیل کے اوپر صحیح معنی میں کنویں کھودے جائے، پاکستان میں تیل ہے. پاکستان میں اللہ نے اتنی خوبصورت 12 موسم دیے ہیں. سب سے اوپر K2 سے لے کے سمندر تک جیسے جیسے آپ نیچے آتے ہیں موسم بدلتا جاتا ہے. 12 موسم کا مطلب ہم ہر چیز پاکستان میں اگا سکتے ہیں، ہر پھل اگ سکتا ہے یہاں. یہ آپ کا ملک، یہ اللہ نے آپ کے حوالے ایک جنت کی ہے جس کا نام پاکستان ہے. لیکن کہاں وہ سوئٹزرلینڈ اور کہاں پاکستان؟ اس ملک کو سارے مسائل کے باوجود آدھی پاکستان کی آبادی غربت کی لکیر کے قریب یا نیچے. 45% پاکستان کے بچے، ان کو ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ، یعنی نہ ذہن پوری طرح بڑھتا ہے نہ قد پوری طرح پہنچتا ہے. اس ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. سوچیں کہ ان کا مستقبل ختم ہو گیا. اگر آپ بچے کو تعلیم ہی نہیں دیتے تو وہ کیسے اپنے بیوی بچوں کا دھیان رکھے گا؟ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کا کیسے دھیان رکھے گا اگر ہم نے اس کو تعلیم ہی نہیں دی؟ اور اسی پاکستان میں جس میں اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اسی پاکستان میں بے روزگاروں کی فوج ہے. یہاں ہمارے گندا پانی پینے کی وجہ سے 1.5 سے 2 لاکھ بچے مرتے ہیں ہر سال. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اس ملک میں نعمتیں دی ہیں، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے، ایک قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے برباد کی جو اللہ کہتا ہے میرے حکم پہ نہیں چلی. تو اللہ کا حکم پہ ہم نہیں چل رہے، سوئٹزرلینڈ کے لوگ چل رہے ہیں. وہاں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ وہاں سب سے بڑی چیز ان کے پاس ایک انصاف کا نظام ہے، ان کی عدالتیں انصاف دیتی ہیں. ادھر اگر طاقتور چوری کرتے پکڑا جائے تو وہ اس کو 40 گاڑی کی پروٹوکول نہیں ملتی، وہ سڑکوں پہ نہیں پھرتا. اس کو حکومتیں اس کی مدد کریں. پنجاب کی حکومت، پچھلی نون لیگ کی حکومت اس کو مدد کرے سڑکوں پہ. وہ جا کے اپنی عدلیہ کو برا بھلا کہے، فوج کو برا بھلا کہے اور کہے کہ مجھے کیوں نکالا. سوئٹزرلینڈ میں اس کی جرات نہ ہو، کیونکہ وہاں کا انصاف کا نظام اجازت نہیں دیتا. ادھر ان کی اخلاقی قدریں اتنی اونچی ہیں جس کو کہتے ہیں مورل ویلیوز. ان کی اخلاقیات ہمارے سے بہت اونچی ہے. وہاں کسی کی جرات نہ ہو. اور چپ کرو، چپ 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 چپ. ڈیزل کا بھی بعد میں نام لیتا ہوں، ابھی نہیں. ڈیزل کا دوسرا نام مقناطیس ہے. جدھر اقتدار ادھر ڈیزل. اقتدار سے باہر، فضل الرحمان کے لیے اقتدار سے باہر رہنا ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر رہے. اور لگ رہا ہے اس بار یہ مچھلی کو پانی نہیں ملنے لگا. اچھا سنیں ذرا، تو کیوں وہ ملک آگے نکل گیا؟ کیونکہ وہ ملک میں ادارے مضبوط ہیں، ان کی نیب مضبوط ہے، ان کی FIA مضبوط ہے، ان کی پولیس. ہماری انشاءاللہ پختونخوا کی پولیس ان کی پولیس بننے جا رہی ہے، لیکن پنجاب کی اور سندھ کی پولیس کی طرح نہیں ہے. تو اور ان کی سننے ذرا یہ سب سے بڑی بات جو ہم کوشش کر رہے ہیں، جو میں کہوں گا انشاءاللہ میں آپ کے لیے کروں گا.
ان کے سرکاری اسکولوں میں جب بچے پڑھتے ہیں تو وہ بچے پڑھ کے ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. سرکاری اسکولوں میں مفت تعلیم اور وہ تعلیم جو ان کو ملک کے بڑے سے بڑے عہدے پہ لے جا سکتی ہے. یہ فرق ہے ہمارے سرکاری اسکولوں میں بیچارہ غریب بچہ اور پرائیویٹ اسکولوں میں امیر بچہ. بڑے بڑے عہدے امیر بچے کے لیے سرکاری پرائیویٹ اسکولوں میں, اور سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے اب پختونخوا کے تو پھر بھی بہتر ہو گئے ہیں سرکاری اسکول. ذرا پنجاب اور سندھ کے جا کے دیکھیں, وہاں بچہ ساری زندگی پڑھتا رہے, مزدوری کرے گا, اور پھر وہاں کا آپ سنیں وہ ریاست اپنے عوام کا پورے وقت میں دھیان رکھتی ہے کہ بے روزگار ہو گیا. میں نوجوان ہوں, میں بے روزگار ہو گیا. یورپ کے اندر حکومت پیسے دیتی ہے جب تک روزگار نہیں ملتا, اپنے بے روزگاروں کی ذمہ داری لیتی ہے. یا بیچارے بے روزگار لوگ ٹکرے مار رہے ہیں, ویزا لینے کی کوشش کر رہے ہیں باہر جانے کے لیے, تو ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے. یہ میں یورپ کی طرح کی بات نہیں کر رہا, میں وہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں جس کے نام پہ, جس نظریے پہ بنا تھا پاکستان, اسلامی فلاحی ریاست جو بنی تھی, جو ہم نے کوشش کرنی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی, ایک انسانیت کا نظام, عدل اور انصاف کا نظام. جب ایک قوم اوپر اٹھتی ہے, جب مدینہ کی ریاست غریب ترین لوگ تھے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں نظام عدل اور انصاف کا دیا, میرٹ کا دیا, وہی لوگ دنیا کی امامت کرنا شروع ہو گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 30 سال کے بعد مسلمان موروکو سے لے کے ساری دنیا پہ چھا گئے. تو کیا کیا تھا؟ ان لوگوں کو ایک نظام دیا تھا. جب آپ عدل اور انصاف کا نظام دیتے ہیں, آپ انسانوں کو آزاد کر دیتے ہیں, اور آزاد انسان ہی بڑے کام کرتے ہیں. تو یہاں ہمارا جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں, ایک چھوٹا سا سٹیٹس کو ہے. وہ لوگ جو سارا ملک کا خون چوس رہے ہیں, تھوڑے سے لوگ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, باریاں لے رہے ہیں, آپس میں مکمکا کیا ہوا. اقتدار میں وہی شکلیں آتی ہیں, اور جب یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں پھر بھی مل جاتے ہیں آپس میں. چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ ان دو بڑی جماعتوں نے مکمکا کیا, اور پچھلے 10 سال میں اس قوم سے کیا ہوا؟ اچھا میں اب چیک کر رہا ہوں, نوجوانوں کو ٹیسٹ کروں گا. 10 سال پہلے پاکستان کا قرضہ کتنا تھا؟ 6,000 ارب روپیہ. یہ سن لیں پھر سے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں 6 ٹریلین. 6,000 ارب روپیہ. آج کتنا ہے؟ شاباش, 27,000 ارب روپیہ. انہوں نے جب چارٹر آف مکمکا کیا تھا دونوں جماعتوں نے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں نے اچھا اب کیا یہ جو 10 سال پہلے انہوں نے معاہدہ کیا, انہوں نے کہا, زرداری نے نواز شریف کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں کرپٹ کہتا ہوں تم مجھے کہتے ہو, اور ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد پھنس جاتے ہیں. کبھی میری گورنمنٹ کرپشن میں جاتی ہے, کبھی تمہاری جاتی ہے. تو کیوں نہ ہم ایک سمجھوتا کر لیں, آپس میں اپنے امپائر ہی کھڑے کر لیں. نواز شریف تو ہمیشہ اپنے امپائروں کے ساتھ کھیلتا تھا,
اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اپنی الیکشن کمیشن, اپنا نیب کا ہیڈ, اپنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ دونوں نے مل کے کر لیا. اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے. 10 سالوں کے اندر جو ان دونوں جماعتوں نے اس قوم کو تباہی کی طرف دھکیلا, بچہ بچہ مقروض ہو گیا. یہ جب آئے تھے ہر پاکستانی کے اوپر قرضہ کہتے ہیں 35,000 تھا, 35,000. آج کتنا قرضہ ہے ہر پاکستانی کو؟ 35,000 ہر پاکستانی پہ قرضہ تھا جب ان دونوں نے مکمکہ کیا 10 سال پہلے. آج کتنا؟ 1,60,000 روپیہ ہر بچے پہ قرضہ چڑھ گیا. تو یہ کدھر گیا پیسہ؟ کدھر گیا یہ پیسہ؟ کدھر گیا؟ شکر ہے. میں ویسے سنو میں آج اللہ کا اتنا شکر گزار ہوں. 22 سال پہلے جب میں نکلا, میں نے اپنی قوم کو کہا کہ کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. لوگ میرے پہ ہنستے تھے, کہتے تھے جی عمران صاحب یہ کیا کرپشن کی رٹ لگائی ہوئی ہے. آج قوم کو پتا چلا کرپشن کیا کرتی ہے. قوم کو مقروض کر دیتی ہے, قوم کے ادارے تباہ کر دیتی ہے. جو اگر میں نے چوری, سنیں ذرا, اگر میں نے چوری کرنی ہے, میں اقتدار میں آ کے چوری کرنی ہے, تو سب سے پہلے مجھے ادارے تباہ کرنے پڑیں گے, مجھے نیب تباہ کرنی پڑے گی. اپنا ایک کرپٹ آدمی نیب پہ بٹھاؤں گا, FIA پہ کرپٹ آدمی بٹھاؤں گا, میں ہر اس ادارے پہ FBR, بعد میں ہر وہ ادارہ جو مجھے پکڑ سکتا ہے, میں اس کے اوپر اپنا آدمی بٹھا کے اس ادارے کو تباہ کروں گا. تو جب میں کرپشن کروں گا اور ادارے تباہ کر دوں گا تو میں باقیوں کو بھی نہیں روک سکتا کرپشن کرنے پہ. میرے وزیر چوری کریں گے, پرائز بانڈ چوری کرے گا, خواجہ آصف پیسہ بنائے گا, ادھر سے اسحاق ڈار میرا سمدھی پیسہ بنا کے کیا کرے گا؟ جب پکڑا جائے گا تو کدھر جائے گا؟ اچھا, سارے ہی لندن چلے جاتے ہیں, سارا شریف ٹپر لندن, زرداری لندن. اچھا, یا لندن یا دبئی. سوچو, حکومت کر رہے ہیں پاکستان میں اور ہر چھٹی لندن یا دبئی. نواز شریف نے 1.5 ارب روپیہ خرچ کیا بیرون ملک سفر پہ. کیا کیا اس نے؟ 150 کروڑ روپیہ خرچ کیا. اس لیے یہ سمجھو, ہم یہ کریں گے. میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا. سب سے پہلے آپ کو کرپشن کے اوپر قابو پا کے دکھاؤں گا. کرپشن کنٹرول انشاءاللہ کروں گا. کیسے؟ ادارے مضبوط کر کے, نیب کو اور مضبوط کریں گے, FIA کو جس طرح ہم نے غیر سیاسی کیا پختونخوا کی پولیس کو اس طرح کریں گے. ہم FBR کو سب سے زیادہ ٹھیک کرنا پڑے گا. میں انشاءاللہ آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا اسی پاکستان سے. یہی پاکستان سے پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. پاکستانی دنیا کی وہ قوم ہے جو 5 سب سے زیادہ قومیں خیرات دیتی ہیں, اس میں پاکستان ہے. لیکن وہ ملک ہے جو سب سے کم ٹیکس دیتا ہے. انشاءاللہ آپ کو میں اسی پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. ٹیکس نیچے کروں گا, ٹیکس اوپر نہیں کروں گا, ٹیکس نیچے کروں گا. تو اب میں, وہ کہتا ہے نا, شہباز شریف نے کہا نا کہ میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا. تو کہتے ہیں جب بارش ہوئی تو پیرس دھلا, نیچے سے لاہور نکل آیا. تو میں پاکستان کو سوئٹزرلینڈ تو نہیں بناؤں گا,
لیکن میں سوئٹزرلینڈ جیسے ادارے بناؤں گا پاکستان میں انشاءاللہ، مضبوط ادارے بناؤں گا۔ قومیں جب کھڑی ہوتی ہیں مضبوط ادارے قوم کو کھڑی کرتے ہیں۔ کیا کیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں؟ سب کو قانون کے سامنے ایک برابر کر دیا تھا، سارے قانون کے برابر۔ جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے، دنیا کے عظیم لیڈر اللہ کے حبیب جب انہوں نے کہا کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو بھی میں وہی سزا دوں گا جو ایک غریب غلام عورت کو دوں گا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ جب آپ قانون کی بالادستی قائم کرتے ہیں جو سوئٹزرلینڈ میں ہے، اور جب قانون کی بالادستی قائم کرتے ہیں تو آپ کو ادارے مضبوط کرنے پڑتے ہیں، اور جب ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں، جب ادارے غیر سیاسی ہو جاتے ہیں، وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ اور پھر میں آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، کرپشن ختم کر کے اور یہ FBR کو ٹھیک کر کے انشاءاللہ پیسے تب اکٹھے کروں گا جب ہم عوام کے پیسے عوام پہ خرچ کریں گے۔ یہ گورنر ہاؤسز یہ عوام کے لیے ہوں گے، یہ بڑے بڑے پرائم منسٹر ہاؤس انشاءاللہ۔ یہ تو کہتے تھے نا، میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ سادگی پہلے اپنے سے شروع کریں گے، سادگی اختیار کریں گے۔ عوام کا پیسہ جب ہم اپنے اوپر نہیں خرچ کریں گے، سنو، ہم جب عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کریں گے، آپ دیکھیں اسی قوم سے آج 4000 ارب سے کم ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، اسی قوم سے۔ کوہاٹ کے لوگوں میں آپ کے سامنے آج کہہ رہا ہوں 1 سال لگے گا، 1 سال 4000 سے میں انشاءاللہ آپ کو 8000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا۔ اور جب ہم نے 8000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کر لیے، جو کوئی بڑی رقم نہیں ہے ہمارے لیے، اس امیر ملک یہ تو غریب بنایا گیا نا، کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ جس دن ہم نے 8000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کرا، ہمیں کوئی قرضوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، قوم قرضے نہیں لے گی پھر، اور ہمارے پاس پیسہ ہوگا اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، تعلیم کے اوپر، ہائر ایجوکیشن کے اوپر، اچھی یونیورسٹیز بنائیں گے، ہنر سکل ایجوکیشن دیں گے، ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے، تاکہ بچوں کو موقع ملے نوکریاں ڈھونڈنے کا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، نمل یونیورسٹی میں نے میاں والی میں، یہاں سے آپ اگر جب یہ میاں والی سے لگتا ہے، شکر درہ سے آگے میاں والی ہے، آپ کو موقع ملے کوہاٹ کے نوجوانوں میاں والی میں جا کے نمل یونیورسٹی دیکھیں۔ نمل یونیورسٹی ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے، کمپیوٹر سائنسز اور ہم نے الیکٹریکل انجینئرنگ جیسے سبجیکٹس رکھے ہیں۔ اب یہ سنیں، آج بے روزگاری ہے نا، آج نوجوانوں میں بے روزگاری ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ نمل یونیورسٹی میں جو بھی نوجوان گریجویٹ کرتے ہیں، 90% کو گریجویٹ کرتے ساتھ ہی نوکریاں مل جاتی ہیں، اور اچھی نوکریاں ملتی ہیں۔ اور ہمارے نمل یونیورسٹی میں 90% بچے جو پڑھ رہے ہیں اسکالرشپ پہ ہیں، مفت پڑھ رہے ہیں، غریب گھرانوں کے بچے ہیں۔ تو غریب گھرانوں کے بچوں کو گریجویٹ کرتے ساتھ ہی اچھی اچھی نوکریاں مل جاتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم سارے پاکستان میں ٹیکنیکل کالجز کھولیں؟ یہاں ہماری اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، یہ ہماری اتنی بڑی طاقت ہے، لیکن کیونکہ ہم ان کو تعلیم نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کو تعلیم نہیں ملتی، اچھی تعلیم نہیں ملتی، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ مزدوری کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کا نیٹ ورک بنائیں گے۔ جس طرح ہم نے ابھی ہری پور میں پہلی دفعہ پاکستان میں گورنمنٹ نے یونیورسٹی بنائی ہے، آسٹریا کے ساتھ مل کے، اپلائیڈ سائنسز کی، جو کوئی پاکستان میں ویسی یونیورسٹی نہیں ہے، اور یہ پہلی دفعہ پختونخوا کی گورنمنٹ نے بنائی۔ جو بھی یہاں سے نکلے گا اچھی اچھی نوکریاں ملیں گی۔
تو نوجوانوں ایک چیز اب میں آپ کو بتاؤں کہ سوئٹزرلینڈ میں کیوں آگے لوگ نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو اچھی تعلیم ملتی ہے۔ آپ اگر کسی کو تعلیم نہیں دیں گے، اگر عام جا کے وہ مزدوری کرے گا تو جو وہ 1 سال کی مزدوری میں کمائے گا، اگر آپ اس کو ہنر سکھا دیں، وہ 1 ہفتے میں وہ کمائے گا جو مزدور 1 سال میں کماتا ہے۔ اور جتنا آپ اس کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے، انگریزی میں کہتے ہیں ویلیو ایڈ کریں گے، جتنا اس کی مدد کریں گے اتنا زیادہ وہ کما سکتا ہے۔ تو ایسا اگر آپ اس کو زیادہ، جس طرح آسٹریا یہ جو یونیورسٹی بنائی ہے ہری پور میں، جو یہاں سے نکلے گا وہ 1 گھنٹے میں وہ کمائے گا جو مزدور سارا سال کماتا ہے۔ تو اس لیے تعلیم بڑی اہم ہے۔ کوئی قوم تعلیم کے بغیر اور مضبوط اداروں کے بغیر آگے نہیں بڑھتی۔ اب آخر میں آپ سب کو ایک کھڑا ہے اب عمران، یہ کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان۔ آخر میں آپ نے سب نے 25 جولائی کو بلے کو ووٹ دینی ہے، بلے کو ووٹ۔ میرے جو بھی میرے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں، یہ شہریار افریدی سارے، آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ نے عمران خان کو ووٹ ڈال رہے ہیں۔ میں ان کی ذمہ داری لوں گا، میری ذمہ داری ہوگی، ان کو کسی کو میں ہلنے نہیں دوں، کوئی غلط کام نہیں کرنے دوں گا۔ اور کیونکہ پکڑے جائیں گے، ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہو گئے، پکڑے جائیں گے۔ اور دوسری چیز کہ یہ جو شہریار افریدی ہے، اس کو میں نے اسلام آباد میں رکھا تھا کیونکہ اسمبلی کے اندر وہ کئی دفعہ یہ نون لیگ کے یہ بڑے بڑے، اب میں ان کو کیا کہوں، تشکرے، یہ انہوں نے 1-2 دفعہ لڑائیاں کی تو ہمارا شہریار افریدی سب سے آگے ہوتا تھا۔ عمران خان صاحب، پٹھانوں کی ایک روایت ہے، شہریار منظور ہے۔ جی اچھا، تو اور باقی بھی ہمارے کینڈیڈیٹس کو آپ نے سب نے ووٹ دینی ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت نظریے کو آپ نے ووٹ دینی ہے، شخصیتوں کو نہیں دینی، نظریے کو۔ مجھے صرف افسوس ہے جنرل افتخار کا، ہم نے بڑی کوشش کی، میں نے ان کو کہا سینٹ میں لے لیں، سیٹ لے لیں، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ لڑے۔ میں بھی جنرل افتخار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ اس وقت یہ جو الیکشن آ رہی ہے، یہ نظری کی الیکشن ہونے لگی ہے۔ یہ کوئی لوگوں نے اس باری یہ فضل الرحمان جیسے لوگوں کو ووٹ نہیں دے رہی، یہ انڈیپینڈنس کو ووٹ نہیں دے رہی، لوگوں نے نظریے کو ووٹ دینی ہے، کیونکہ 25 جولائی ایک فیصلہ کن دن ہوگا پاکستان کا، اور انشاءاللہ بنے گا نیا پاکستان۔ ہنگو کے بھی ہمارے لوگ آئے ہوئے ہیں، خیال زبان وغیرہ۔ انشاءاللہ آپ نے سب نے محنت کرنی ہے، پبلک میں جانا ہے، اور انشاءاللہ 25 جولائی کو ہم جیتیں گے انشاءاللہ۔